बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। ज़मान पाक ऑपरेशन के दौरान 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और इस ऑपरेशन की इत्तला पहले दे दी गई थी। निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात पंजाब आमिर मीर साहब जो हैं, उन्होंने बताया था कि ज़मान पाक में ऑपरेशन होगा और हमें जो थ्रेट्स मिल रहे हैं, जो हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं, वो ये हैं कि ज़मान पाक के अंदर 30 से 40 ऐसे मुश्तबा अफराद हैं जो दहशत गर्द हैं, जो ट्रेंड दहशत गर्द हैं, जिन्होंने वहाँ पर पनाह ली हुई है, जो पनाह गज़ीर हैं, उनको हमने अरेस्ट करना है। अब ये जो 8 अफराद गिरफ्तार हुए, इनसे तो तहकीकात होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, वो मरहला क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं, ये बातें तो होती रहेंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि लोग धड़ाधड़ जो है, लोग धड़ाधड़ पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा है, और लोगों को अपने मुस्तकबिल की फिक्र पड़ गई है कि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर वो लोग जिन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट करनी है, वो किस तरह से इलेक्शंस के अंदर सर्वाइव करेंगे, वो क्या नैरेटिव लेकर जाएंगे। जब वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होंगे तो कितना बुरा असर पड़ेगा, और उनके हलके के, उनके इलाके के वोटर्स जो ये देखेंगे कि जी ये तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको वोट कैसे मिलेगा। जब आपने 9 मई के वाक़े में एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा, इस्टेब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को चैलेंज किया, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लोगों को, मुजाहिरीन को मुजाहिरों पर उकसाया, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जहर उगला और पाकिस्तान के रियासती इदारों के रेट को चैलेंज किया, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत की, तो सर ऐसे हालात में वो बहुत से लोग, आमिर कियानी, उसके बाद वो शाह साहब, वो जो सिंध से हैं, फिर उस तरह मलिक अमीन असलम, तो इस तरह के बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, जो ऐलान कर चुके हैं, वो अब ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ में रहना बहुत मुश्किल है और तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ को डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल है। ऐसे वक्त में जब हम मीडिया के सामने नमूदार होंगे और मीडिया के सामने अपनी पार्टी पॉलिसी को बयान करेंगे और लोग कहेंगे, लोग तनकीद करेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि ये किस मुंह से तहरीक इंसाफ को आकर सपोर्ट कर रहे हैं, ये किस मुंह से तहरीक इंसाफ की फेवरिज्म में बात कर रहे हैं, तो सर हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, अब उनका इक़्तिदार में आना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हालात पैदा हो चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाया, उन्होंने अपनी पार्टी का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, साथ साथ उन्होंने हुकूमत को भी मजबूत कर दिया, साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट को इतना मजबूत कर दिया है कि गवर्नमेंट के पास अब वो तमाम इख्तियारात आ चुके हैं कि गवर्नमेंट अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अब चूँकि फ़ौजी अदालतों का क़याम इसलिए अमल में आया कि जो फ़ौज को टारगेट किया गया, जो पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया, वो इस बुनियाद के ऊपर कि जी ये जो सारा कुछ हो रहा था ये फ़ौज करवा रही थी, ये तहरीक इंसाफ का नैरेटिव था। अब चूंकि ये जो मुकदमात हैं, ये जो ट्रायल है, ये फ़ौजी अदालतों में चलेगा और फ़ौजी अदालतें इसका फ़ैसला करेंगी। विदिन 15 to 20 डेज़ में इसका फ़ैसला हो जाएगा और वो तमाम कारकुनान जिन्होंने पथराव किया, शेलिंग की, तोड़ फोड़ की, इमलाक को नुकसान पहुँचाया, रियासत के रिट को चैलेंज किया, कानून को अपने हाथ में लिया, फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को बगावत पर उकसाया, फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की, फ़ौज के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाया, ये जितनी भी बातें हैं, ये तमाम लोग जो हैं अब इनको जवाबदेह होना पड़ेगा फ़ौजी अदालतों में। और आपको मैं एक और बात बता दूं, मैंने आपको एक व्लॉग में ये बात बताई थी कि फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। वो कोई सुप्रीम कोर्ट में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लाहौर हाई कोर्ट में, किसी भी लॉयर कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, मोअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भी चैलेंज नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए, उन 8 लोगों से तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और उनसे पूछा जाएगा कि वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, उनकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, दिन की, रोज़मर्रा की जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि उनका अगला जो है वो लाहे अमल क्या था। देखें, ये जो लोग थे जिनके हवाले से पंजाब पुलिस को ये पता चला और पंजाब पुलिस ने वहाँ पर रेड किया और वहाँ से 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया,
یہ بہت پہلے کی خبریں چل رہی تھیں، لیکن پولیس جو ہے وہ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں تھی کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ خفیہ ایجنسیاں اس حوالے سے تحقیقات کر رہی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ زمان پاک میں اگر آپریشن ہوتا ہے تو وہاں سے کچھ ایسے لوگ جو ہیں ان کو پکڑا جائے گا جو آپ سمجھ لیں کہ نامعلوم افراد ہیں، جو ان نون پرسنز ہیں، ان کے پاس سے کیا برآمد ہوتا ہے، اسلحہ برآمد ہوتا ہے، ان کے پاس کیا چیزیں ہوں گی، تو ایک ایک چیز جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں آئے گی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پالیٹکس اب ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، اور ان کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، دن بدن ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا، اور جب فوجی عدالتوں میں یہ ٹرائل ہوگا، مقدمات چلیں گے، تو تحریک انصاف، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، عمران خان صاحب کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں جی تحریک انصاف نے جو اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، یہ للکارنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب اب تک تو شاید اس بول میں تھے کہ میں بہت پاپولر لیڈر ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی بڑے لیڈر ہیں، اور ان کی اتنی پاپولیرٹی ہو گئی ہے کہ کوئی ان کو نتھ نہیں ڈال سکتا، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی ان کو جیل میں نہیں ڈال سکتا۔ تو سر یہ سارے روزے ٹوٹے۔ عمران خان صاحب جس دن گرفتار ہوئے اس دن ان کو گرفتار کر کے بھی دکھایا، اس دن ان کو پکڑ کر لے کر بھی گئے، اور وہ عدالتیں، معزز عدالتیں جو آج یہ گلے کر رہی ہیں، جو آج اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں کہ چونکہ ایک بہت بڑا لیڈر کہ اس کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا اور اس کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، تو میرا صرف اس معزز عدالت سے ایک سوال ہے کہ وہ جو حنیف عباسی کو پکڑا گیا تھا، کیا وہ قانونی گرفتاری تھی؟ وہ جو شہباز شریف کو عدالت سے گرفتار کیا گیا وہ قانونی گرفتاری تھی؟ وہ جو فریال تالپور صاحبہ جو زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہے، ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، کیا وہ قانونی گرفتاری تھی؟ تب یہ عدالتیں کہتی تھی کہ جی وہ گرفتاریاں جو ہیں اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کیا جاتا تھا، اس کے اوپر یہ عدالتیں اس طرح سے مذمت نہیں کرتی تھیں جس طرح سے آج عمران خان کی گرفتاری پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو مذمت کی جا رہی ہے، دیکھیں ایک شخص نے 60 ارب روپے کی چوری کی، وہ 60 ارب روپے کی چوری کے الزام میں نیب کو مطلوب ہے، نیب اس کو نوٹس جاری کرتا ہے، نیب اس کو سمن جاری کرتا ہے، نیب اس کو طلب کرتا ہے، وہ نیب میں پیش ہو، وہ وہاں پر جا کر اپنے تمام جتنے بھی وہ سمجھ لیں کہ شواہد ہیں وہ نہ پیش کر سکے، وہ تمام ایویڈنس نہ پرووائڈ کر سکے جو نیب کو درکار ہے، تو اس کے بعد جب وہ نیب کے سوالات کے جواب ہی نہ دے سکے، نیب کو مطمئن نہ کر سکے، تو نیب نے گرفتاری کرنا نا۔ تو القادی ٹرسٹ کرپشن کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ایک ایسی عدالت کی طرف سے یہ ریمارکس کی جی وہ غیر قانونی ہے، تو سر وہ جو پھر باقی ملزم ہیں پھر ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ اس کا مطلب کہ وہ جو پھر 2-3 سال پرانے کیسز تھے، وہ جس بنیاد پر بنائے گئے، وہ جس وجہ سے بنائے گئے، اس کا مطلب وہ بھی اللیگل تھے، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ پھر آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے تو وہ سارا پروسیس بھی غلط تھا کہ اگر ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب چونکہ تحریک انصاف نے جو فوج کے ساتھ کیا، یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس سے پہلے بھی کچھ فیصلے ہوئے۔ کور کمانڈر کانفرنس سے پہلے وہ جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے دورہ کیا، پشاور کور کا دورہ کیا، اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے۔ پھر انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس کے اندر کیا فیصلے کیے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا، اس میں ڈی جی ISI، ڈی جی MI، ڈی جی سی، اس کے بعد آرمی چیف، اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، مطلب سب نے جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور بتایا کہ جو 9 مئی کو ہوا کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، پتہ نہیں کتنے کروڑ کا نقصان ہوا، لیکن ایک چیز جو پتہ لگی کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، وہ کروڑوں روپے کا نقصان کون بھرے گا؟ کیا وہ ریاست اپنی جیب سے ادا کرے گی؟ کیا وہ ریاست جو ہے وہ اپنی جیب سے پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھے گی اور کہے گی کہ جی کروڑوں کا نقصان ہوا اور کروڑوں کا نقصان ہم پورا کر رہے ہیں، دیٹس اٹ، بات ختم، گل ود گئی ہے، گل ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، گل ود گئی، سیدھے گل ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کا مطلب کہ وہ کروڑوں روپے کا نقصان اگر وہ ریاست نے اپنی جیب سے ادا کرنا ہے، تو یہ جو کارکنان پکڑے گئے ہیں، یہ جنہوں نے ڈنڈے برسائے، جنہوں نے لاٹھی چارج کیا، جنہوں نے جو ہے وہ مسلح جتھوں کے ساتھ آئے، جو انتشار کی صورت میں آ کر
ہمارے پر آ کر مسلط ہوئے، جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، تو سر ان کی آئین اور قانون کے اندر جو سزا ہے وہ فوجی عدالتوں سے ملنی ہے۔ یہ فوجی عدالتیں بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ابھی تک جو عمران خان صاحب 1 سال سے لے کر اب تک وہ کبھی باجوہ ڈاکٹرائن، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اقتدار سے نکالا گیا، پھر وہ نکلی چورن ابھی تک بیچ رہے تھے کہ جی امریکہ کی سازش تھی، میں نے اڈے نہیں دیے، میں نے مخالفت کی تو جی مجھے اقتدار سے نکال دیا اور اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اقتدار سے سائڈ پر کر دیا، ناک آؤٹ کر دیا۔ تو عمران خان صاحب کا مکو ٹھپنے کے لیے، عمران خان صاحب کا مکو ٹھپنے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ قیادت وہ یہ سمجھتی ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور ایسے وقت میں جب تحریک انصاف کے وہ کارکنان جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے کارکنان ہیں، وہ جو سارا دن بیٹھ کر فوج کے خلاف ٹرولنگز کرتے ہیں، ہیش ٹیگز بناتے ہیں، سارا دن بیٹھ کر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ کر فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں لبرٹی کے اندر یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے تھے، کس طرح سے تحریک انصاف کے کارکنان نے وہ ہماری افواج پاکستان، ہمارا فخر، ہمارا جو ہے وہ ہمارا وقار بلند کرنے والی افواج پاکستان کے خلاف کس طرح سے نعرے لگائے، کس طرح سے وہ لبرٹی چوک کو جا کر بلاک کر دیا، کس طرح سے سڑکوں کو جا کر بلاک کر دیا۔ تو سر یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا یہ ایک منظم پروپیگنڈا تھا عمران خان صاحب کا۔ وہ پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے درپے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو لوگ تھے جو عمران خان صاحب کی سہولت کاری میں انوالو تھے، عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ اب میرے پلے کچھ نہیں رہا۔ اب میرے وہ جو سہولت کار تھے، وہ ایک سہولت کار کا نام تھا نا وہ جن کو کہا جاتا تھا ثاقب نثار صاحب، اب وہ ثاقب نثار بھی نہیں ہے، اب وہ لوگ بھی نہیں ہیں، وہ محبتیں بانٹنے والے، وہ محبتیں دینے والے، وہ گودی میں بٹھانے والے، وہ فیڈر پلانے والے، وہ جولیاں دینے والے، وہ لوگ جو ہیں وہ تو نکل گئے۔ تو عمران خان صاحب کو اب سمجھ آئی اصل میں کہ یار میرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا، میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اس کا مطلب میں تو فارغ۔ تو عمران خان صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ آخری کارڈ کھیلوں اور وہ یہ کہ اداروں کو بدنام کروں۔ اور ان کو ابھی تک یہ تھا، ان کو ابھی تک اس بات کا گمان تھا کہ میں سڑکوں پر نکلوں گا، پروٹیسٹ کروں گا، احتجاج کروں گا، میرے کارکنان باہر نکلیں گے، سڑکوں پر احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، میرے حکم کی تعمیل ہوگی، اور کیا ہوگا کہ جی میں پاپولر لیڈر بن جاؤں گا، میں بہت پاپولر ہو جاؤں گا، اور میں جب آرمی کے خلاف ایک بیانیہ لے کر نکلوں گا تو لوگ دیکھیں گے، لوگ ٹرکی کو بھول جائیں گے۔ وہ جس طرح ٹرکی میں انقلاب آیا تھا، لوگ فوجی ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے، اور عمران خان صاحب نے سوچا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو عمران خان صاحب خودو سمجھتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی ثانوی حیثیت کو چیلنج کر رہے تھے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کی 75 سالہ تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی لیڈران اقتدار میں آئے، اگر آپ ان کا انجام اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ یہ کوئی باہر کے ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ اب تو وہ شخص آرمی چیف ہے جس کے اوپر پوری افواج پاکستان کو نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کو فخر ہے، 22 کروڑ عوام کو فخر ہے۔ حافظ قرآن شخص ہے، بہت اپ رائٹ شخص ہے، بہت ویل ایجوکیٹڈ شخص ہے، افواج پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ اس نے بطور آرمی چیف سب سے پہلے اعلان کیا کہ ہمارا ادارہ سیاست میں انوالو نہیں ہوگا۔ تو سر اب ہوگا کھیل شروع، اب اصل کھیل تو اب شروع ہوگا کہ جن لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، یہ جو تحریک انصاف کے کارکنان، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو فیصل ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، اس کے بعد یہ ٹاؤن شپ اور اس طرح کے علاقوں میں یہ جو اب مجھے رپورٹ ملی اور میں نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا۔ بہت سے ایسے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ینگ کارکنان جو آئی تھنک ابھی جن کی عمر ہے جاب کرنے کی، اور بہت سے لوگ اب جن کا ریکارڈ جائے گا، جن کا ریکارڈ جائے گا تھانوں میں، تو سر ان کے نام کے آگے یہ لکھ دیا جائے گا کہ ان کو نوکری نہیں مل سکتی کہیں بھی، یہ کسی بھی جگہ پر نوکری نہیں کر سکتے، ان کا کیریئر تباہ ہو گیا، ان کا کیریئر سپوائل ہو گیا، ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کریں گے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ جیلیں کاٹیں گے۔ اور فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہوگا اس کے بعد سزا کتنے سال کی ہوتی ہے، کتنے مہینے کی ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اچھا کام اگر دنیا میں کر لیں گے تو آخرت میں اچھا نام بن جائے گا۔ اور جب عمران خان کے کہنے پر اس طرح سے کریں گے تو سر وہ تو بیٹھے ہیں بنی گالہ میں، پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ظہور الہی میں،
زورلائی ہاؤس میں، شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھتے ہیں ملتان کے گھر میں، فواد چودھری صاحب بیٹھتے ہیں جیلم میں، تو وہ ایئر کنڈیشنرز روم میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مرنا ایک عام کارکن نہیں ہے، ذلیل ایک عام کارکن نہیں ہونا ہے، اور جو مٹی پلید ہونی ہے وہ ایک عام کارکن کی ہونی ہے. تو خدارہ اپنے کیریئر کو تباہ نہ کریں. جو ہو رہا ہے اس ملک میں وہ اچھا نہیں ہو رہا. عدالتیں اگر یہ بات کرتی ہیں کہ جی وہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں نا جسٹس انوار الحق پنو صاحب، کہ ریاست جو ہے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ جی ایک لیڈر اس کو پکڑ کے آپ کالر سے اس طرح سے لے کر جائیں گے تو قوم خاموش نہیں رہے گی. تو سر قوم تب بھی خاموش نہیں رہے گی جب فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوں گے. جب فیصلے کسی کی مرضی اور کسی کی منشا سے ہوں گے تو قوم بولے گی. آپ بہت کریڈیبل جج ہیں، آپ بہت آنریبل جج ہیں، آپ کی عدالت کی عزت کرتا ہوں، عدالت عالیہ کی، عدالت عظمیٰ کی، تمام پاکستان کی کورٹس کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن پاکستان کی عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گی تو دھرنے نہیں ہوں گے، کوئی سڑکوں پر نہیں نکلے گا، کوئی جا کر عدالتوں کے ججز کو تھریٹ نہیں کرے گا، کوئی جا کر عدالتوں کے ججز پر تنقید نہیں کرے گا، کوئی ان کو کریٹیسائز نہیں کرے گا، کوئی ریفرنسز لے کر نہیں جائے گا، کوئی ریفرنس دائر نہیں کرے گا. اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے تو سر یہ ملک ترقی کرے گا. اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے تو یہ آڈیوز نہیں آئیں گی، یہ کسی کی ساس کی آڈیو لیک نہیں ہوگی، کسی کے بیٹے کی آڈیو لیک نہیں ہوگی، کسی جج کی آڈیو لیک نہیں ہوگی، اور پھر یہ باتیں نہیں ہوں گی. کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے کہا کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. تو مہذب معاشرے کی اخلاقیات کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو مہذب معاشرے میں مہذب تمیز اور تہذیب بھی سکھائی جاتی ہے، وہ بھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں سر، لیکن ان چیزوں سے ہم انکاری ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم کرے، اپنا کرم فرمائے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، صراط المستقیم کے راستے پر چلیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.